आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। 7 अक्टूबर से हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग ने गजा को राख और मलबे का ढेर बना दिया है। इसराइल ने जुल्म बर्बदियत की दास्तान रकम की है जो तारीख कभी नहीं भूलेगी। हर तरफ क़यामत सुग़रा के मनाजिर है। गजा हुक्काम के मुताबिक अब तक 13,000 से ज़ायद मासूम लोग लक़्मा अजल बन चुके हैं, जिनमें 5,500 बच्चे हैं, जबकि 6,000 से ज़ायद लोग लापता हैं जिनके बारे में गुमान है कि वो शहीद हो चुके हैं और इनकी लाशें मुख्तलिफ इमारतों के मलबे तले दबी हैं। गुज़िश्ता रोज़ 3 सहाफ़ियों की हलाकत के बाद 6 हफ्तों से जारी जंग में 50 सहाफ़ियों की मौत हो चुकी है। 200 से ज़ायद डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स जान गंवा चुके हैं। 20 फ़लस्तीनी शहरी दिफा के अहलकार, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के 100 से ज़ायद अहलकार भी ज़िंदगी की जंग हार बैठे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 17 लाख फ़लस्तीनी दरबदर हैं, जबकि गजा को ईंधन समेत अद्वियात और खाने पीने की अशिया की शदीद क़िल्लत है। हॉस्पिटल्स पर हमले की नई इसराइली हिकमत अमली के बाद गजा में सेहत का निज़ाम तबाह बर्बाद हो चुका है। अल शिफा हॉस्पिटल 100 से ज़ायद शोहदा की इज्तिमाई खबर बन चुका है, जबकि शुमाली गजा के तकरीबन तमाम हॉस्पिटल मलबे का ढेर हैं और गजा की खून आलूद गलियाँ इस वक्त सुनसान हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि अपनी तखल्लुदी के बाद से उन्होंने किसी तनाज़े में आम शहरियों की अमवात की इतनी बड़ी तादाद कभी नहीं देखी। गजा का अल शिफा हॉस्पिटल हमास और इसराइल जंग का मरकज़ बना दिया गया है, जहां अब तक 700 से ज़ायद अफराद कैद हैं। इसराइली हुकाम का दावा है कि हमास ने अल शिफा हॉस्पिटल के ज़ेर ज़मीन अपने अस्करी कमांड सेंटर और असलहा का अड्डा बनाया हुआ था, जिसकी खोज में 15 नवंबर को इसराइली फोर्सेज ने अल शिफा अस्पताल पर दावा बोला। अपना दावा साबित करने के लिए इतवार के रोज़ इसराइल ने एक वीडियो भी जारी की, जिसमें ड्रोन कैमरे के ज़रिए अल शिफा कॉम्प्लेक्स के नीचे सुरंग दिखाई गई। ताहम खुद इसराइल अब तक कोई कमांड सेंटर नहीं ढूंढ सका। एक तरफ इसराइली हुक्काम हमास पर सुरंगें बनाने और इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाते हैं, तो दूसरी जानिब रानकुन तौर पर साबिक़ इसराइली वज़ीर आज़म ने सुरंगों की तामीर का दावा किया और इसकी जिम्मेदारी कबूल की। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक बुध को इसराइली फ़ौजियों की छापामार कार्रवाई से कबल 2300 मरीज़ तिब्बी अमले के अरकान और बेघर फ़लस्तीनी अल शिफा हॉस्पिटल में पनाह लिए हुए थे, जिन्हें जबरी तौर पर हॉस्पिटल छोड़ने में मजबूर किया गया। और जब हफ्ते के रोज़ सैकड़ों मरीज़ और पनाहगज़ीन अस्पताल से निकले तो उन पर हमला कर दिया गया, जिसमें 15 अफराद शहीद हो गए। और इस तरह गुज़िश्ता रोज़ गजा और उसके साथ इंडोनेशियन हॉस्पिटल जो वहाँ है उसको इसराइली टैंकों ने घेर कर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में डॉक्टर समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इस वक्त भी अस्पताल में 400 से ज़ायद मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। 1.5 माह से जारी जंग के दौरान गजा के 35 में से 26 हॉस्पिटल और 52 प्राइमरी हेल्थ केयर क्लिनिक्स इसराइली बमबारी और शेलिंग या ईंधन की कमी के बायस गैर फाल हो चुके हैं, जबकि 60 में से 55 एम्बुलेंसेज इसराइली हमलों के नतीजे में बेकार हो गई। आलमी इदारे सेहत ने गजा में सेहत के निज़ाम की इंतहाई संगीन सूरत हाल की निशानदेही की है। इसराइल और हमास के दरमियान कतर सालसी की कोशिशों में मसरूफ़ है, जिसके नतीजे में इस बात का इम्कान रोशन हुआ है कि हुकूमत आर्जी जंगबंदी मुमकिन हो सके इस इलाके में, जिसके दौरान हमास इसराइली यरगमालियों जबकि इसराइल चंद फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर देगा। हमास के सरबराह ने एक बयान में कहा है कि हम डील के करीब हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने तस्लीम किया है कि यरगमालियों की रिहाई के हवाले से बातचीत जारी है और उनको उम्मीद है कि बहुत जल्द अच्छी खबर मिलेगी। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान में इलेक्शन की आमद है। 18 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दावा किया है कि वो एक नया निज़ाम बना रहा है। इस दफ़ा RTS नहीं बल्कि EMS होगा और उसकी तैयारी की गई है कि क्या EMS पाकिस्तान का पहला साफ शफाफ बाएतमाद इलेक्शन डिलीवर करेगा या नहीं। इसका जायज़ा लेते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। मुल्क भर में 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में अब सिर्फ 10 हफ्ते रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी है। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबों में अब इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMS का कामयाब तजुर्बा किया है। इसका दावा किया है कि इस सिस्टम के तहत डेटा इकट्ठा करने और नताइज मुरतब करने में बेहतरी आएगी और RTS जैसा निज़ाम ये नहीं होगा। नए सिस्टम के ज़रिए इंतखाबी नताइज के इंटरनेट और बग़ैर इंटरनेट के भी ये भेजे जा सकेंगे और इस हवाले से
پریزائڈنگ آفیسرز اپنے پولنگ اسٹیشنز کے نتائج ریٹرننگ آفیسرز کو بھجوائیں گے اور ریٹرننگ آفیسرز رزلٹ تیار کر کے ڈیجیٹل اور مینول طریقے سے الیکشن کمیشن کو بھجوائے گا۔ انتخابی نتائج مرتب کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے ڈیٹا انٹری آپریٹرز کو ٹریننگ دی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن اس ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے نادرا کے سرورز کا سہارا لے گا۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن اور نادرا کے درمیان سرور ہوسٹنگز کا ایک معاہدہ بھی طے پایا ہے۔ اس سرور ہوسٹنگ کے معاہدے کے طے ہونے کے بعد 2018 کے الیکشن کے دوران انتخابی نتائج جاری کرنے والے آر ٹی ایس سسٹم یعنی ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کے بیٹھ جانے کا بہت شور مچا تھا۔ 8 فروری کے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے تقریباً 25 کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیکیورٹی پرنٹنگ پریس، پاکستان پوسٹل فاؤنڈیشن اور پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان میں بیلٹ پیپرز چھاپنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ الیکشن کمیشن واٹر مارک والا بیلٹ پیپر چھاپنے کا فیصلہ کیا ہے اس نے، اور پرنٹنگ کا عمل اور بیلٹ پیپرز کی ترسیل فوج کے ذمہ دی جا رہی ہے۔ الیکشن کس حد تک شفاف ہوں گے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، بہرحال ہماری دعا تو یہ ہو سکتی ہے کہ ملک میں آزادانہ اور منصفانہ الیکشن ہو جائے، کیونکہ پاکستان میں 90 کی دہائی سے لے کے اب تک ہر الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ اور الیکشن کے دوران دھاندلی کے الزامات وسیع طور پہ لگتے رہے ہیں، اور یہ ایک انتخابی کلچر بن گیا ہے، اور اسی لیے کسی بھی الیکشن نتیجے پر کلی طور پر اعتماد کا اظہار نہیں کیا گیا ہے، اور تمام الیکشنز کو ریگڈ قرار دیا گیا ہے، اور یہ مسلسل ہوتا رہا ہے۔ نہ صرف سیاسی جماعتیں جو ہارتی ہیں، جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں، وہ ان نتائج کو تسلیم نہیں کرتے، میڈیا بھی بالعموم ان نتائج کو تسلیم نہیں کرتا، اسی لیے عوام کا بھی اعتماد نہیں ہوتا ان الیکشن کے نتائج پر۔ اس دفعہ کی تیاری اور کیا پاکستان پہلی بار ایک صاف، شفاف، پر اعتماد الیکشن دیکھے گا، اس کا اندازہ لگاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب احمد بلال محبوب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈارٹ۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال صاحب، آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے۔ اب چرچا ہے ای ایم ایس کا کہ آر ٹی ایس کے جو مسائل تھے وہ ای ایم ایس دور کر دے گا۔ یہ تو الیکشن کمیشن کا دعویٰ ہے، یا کیا اس کی کوئی آزادانہ تصدیق بھی کرائی گئی ہے؟ کوئی اس کا کوئی بورڈ بنا ہو، یا کوئی کمیٹی بنی ہو، یا کوئی ایکسپرٹس ہوں جنہوں نے کہ اس بات کو ڈٹرمن کیا ہو؟ الیکشن کمیشن کے تو ایکسپرٹس ہوں گے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ تھرڈ پارٹی بھی اس کا آڈٹ کرا لیتے ہیں۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی آڈٹ کا بھی انتظام کیا گیا ہو، یا اس نظام کو کسی دوسری بیرونی پارٹی کے ذریعے سے بھی اس کی تصدیق کرائی گئی ہو، لیکن یہ نظام کو بہت زیادہ پیچیدہ نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ بھی جو ناکامی ہوئی تھی وہ نظام کی پیچیدگی کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، اس کی کچھ اور وجوہات تھیں، لیکن یہ نظام اس دفعہ پچھلی دفعہ کے تجربات کی روشنی میں زیادہ ٹریننگ کرائی گئی ہے، اور زیادہ اس موقع پہ پریزائڈنگ آفیسرز کو مدد دینے کے لیے کوئی ڈیٹا انٹری کے الگ سے لوگوں کو بھی ٹرین کر کے ان کے ساتھ لگایا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ پہلے سے کہیں بہتر کام کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ اس کا بنیادی جو ایک حصہ ہے وہ وہی ہے جو رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم میں تھا، کہ پریزائڈنگ آفیسرز اپنا رزلٹ کو مینول طریقے سے کاغذ کے شکل میں ریٹرننگ آفیسر کے پاس لے جانے کی بجائے، وہ تو لے کے جائیں گے ہی، یعنی کاغذ بھی جائے گا، لیکن اس سے پہلے وہ اس کی ایک تصویر کھینچ کے اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے ٹرانسمٹ کر دیں گے رزلٹ ریٹرننگ آفیسر کو، اور اس کی ایک کاپی الیکشن کمیشن کو بھی۔ تو یہ ایک قسم کا چیک ہو جائے گا کہ وہ بعض اوقات جو کاغذ کے ذریعے سے رزلٹ ٹرانسمٹ ہوتا تھا، ماضی میں یہ بہت شکایات رہی ہیں کہ وہ راستے میں تبدیل ہو جاتا تھا یا اس کو ریپلیس کر دیا جاتا تھا، اس کے نتیجے میں پھر بعد میں بہت دیر تک الیکشن پٹیشنز چلتی تھیں۔ تو اب یہ تصویر جو جائے گی اس کی بنیاد پر رزلٹ مرتب ہوگا، اور پھر جو کاغذ جائے گا اس سے اس کو ٹیلی کیا جائے گا، تو یوں اس کے امکانات ذرا کم ہوں گے کہ وہ رزلٹ تبدیل ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں تو یہ اچھا طریقہ ہے، اور اوورآل بھی الیکشن کمیشن اب ماضی کے کسی بھی الیکشن کمیشن کے مقابلے میں بیٹر پریپیئرڈ ہے الیکشن کو کنڈکٹ کرنے کے لیے۔ لیکن الیکشن کے دن تو احمد کیا بلال وہ صاحب فری یہ اینڈ فیئر بتائیے گا الیکشن ہوگا، یہ ایک الگ بات ہے کہ بہت ہی ضروری میرا سوال ہے وہ یہ کہ جو 2018 میں آر ٹی ایس کے ساتھ ہوا، 11:45 پہ بند ہو گیا، پھر 2 گھنٹے بند رہا،
قومی ہیجان بپا ہوا، الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا، ایک مذاق اڑا الیکشن کمیشن کا، یہ ایک بہت بڑا قومی مسئلہ بن گیا۔ اس آر ٹی ایس کی بنیاد پہ نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس وقت کی جو اپوزیشن تھی اس نے، جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی نے تو یہ کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں بھی نہیں جائیں گے، گویا کہ اس کو ایک رتی بھی نہیں مانا، اور صرف آر ٹی ایس کی بنیاد پہ۔ کیا آر ٹی ایس بند ہوا تھا اس دوران جو کچھ ہوا اس کی کوئی آزادانہ تحقیقات الیکشن کمیشن نے خود کرائی؟ اس نے بتایا کہ یہ کیا ہوا تھا، یہ کس طرح سے یہ تمام معاملہ ہوا تھا اور یہ کیوں ہوا تھا، اور اس کو عوام کے ساتھ شیئر کرنا، قوم کے ساتھ شیئر کرنا بھی ضروری تھا، یا یہ کہ یہ ہو گیا اور اس کے بعد اس پہ مٹی ڈال دی گئی؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے کامران خان صاحب۔ میرے علم کی حد تک الیکشن کمیشن نے 2 یا 3 دفعہ کیبنٹ سیکریٹریٹ کو یہ خط لکھا اور ان کو کہا گیا کہ اس کی تحقیقات کرائیں اور اس کے لیے کوئی انکوائری کمیشن بنائیں۔ اس کے اوپر کام نہیں ہوا، لیکن یہ سوال اپنی جگہ باقی ہے کہ اگر کیبنٹ سیکریٹریٹ نے نہیں کیا یہ کام تو الیکشن کمیشن نے خود سے کام کیوں نہیں کر لیا؟ لیکن یہ نہیں ہوا۔ میری معلومات کی حد تک نہ تو کوئی انکوائری ہوئی اور نہ ہی اس انکوائری کے فائنڈنگز پبلک کے ساتھ شیئر کیے گئے، اسمبلی کے ساتھ شیئر کیے گئے۔ تو یہ ایک سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ کیا ہوا تھا، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ الیکشن کمیشن سے ماورا کوئی بہت طاقتور عناصر تھے جنہوں نے یہ کیا تھا، اور اس کی پھر تحقیقات بھی نہیں ہو سکی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ تو ایک قومی جرم ہے اگر اس طرح سے ہوا، الیکشن پہ ڈاکہ اگر پڑا، اور اگر یہ کہ ایک باقاعدہ مربوط طریقے سے، جیسے کہ تمام نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی وہ کہتی رہی، کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور الیکشن کمیشن نے خود بھی پرواہ نہیں کی، اور اس قسم کے الیکشن ہمارے پاس اس کی ایک لمبی فہرست موجود ہے۔ اب ہم ایک نئے الیکشن کی جانب جا رہے ہیں، کیا الیکشن کمیشن اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ تمام فریقین کو ایک صاف شفاف الیکشن کا ماحول ملے، اور جو الیکشن کی روح ہے اس کے مطابق جمہوریت جو ہے وہ اپنا یہ سب سے بڑا ایونٹ جو ہے وہ ایک منصفانہ طور پہ کر سکے؟ آپ کو الیکشن کمیشن یہ بات یقینی بناتا نظر آ رہا ہے، اور اس کا ماحول آپ کو بنتا نظر آ رہا ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، میرے خیال میں الیکشن کمیشن اس وقت جتنی اس کے پاس تیاریاں ہیں اور جس قسم کا انہوں نے ریسورسز کو اکٹھا کیا ہے اور جتنا وقت اس کو ملا ہے، اس کے نتیجے میں یہ الیکشن کمیشن کسی بھی ماضی کے الیکشن کمیشن کے مقابلے میں بہتر الیکشن کرانے کی پوزیشن میں ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے دائرہ کار کے حساب سے جو الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہوتا ہے اس وقت سے لے کے رزلٹ کو اناؤنس کرنے تک کے عمل کو اوپر اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے۔ یہ جو ہمارے ملک میں اب رواج ہے کہ پری پول مینیپولیشن ہوتی ہے یا پھر پوسٹ پول مینیپولیشن ہوتی ہے، الیکشن کمیشن کا اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، تو میرے خیال میں وہ بھی صورتحال ویسی ہے کہ اس کا اس دفعہ بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے، پری پول فیز میں بھی اور پوسٹ پول فیز میں بھی، اور ہمارے یہاں زیادہ تر خرابیاں انہی 2 فیزز میں ہوتی ہیں۔ یہ ہے نہیں، یا یہ کہ ہم نے اپنے قانون میں، اپنے الیکشن قانون میں، ہم نے آئین میں الیکشن کمیشن کو کیا ہم نے اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا کہ الیکشن کے پورے پروسیس کو، صرف الیکشن والے روز کے پروسیس کو نہیں، الیکشن کے پورے پروسیس کو A to Z وہ یقینی بنائے کہ وہ صاف شفاف اور ایماندارانہ، منصفانہ، جمہوریت کی روح کے مطابق ہو، جیسے کہ بھارت میں ہوتا ہے، دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کی ہسٹری میں تو ایسے ہوا ہے کہ ہمارے ہاں 2000 مثال کے طور پہ الیکشن سے کوئی 3-4 سال پہلے وہ کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں جو اس حکومت کو جسے اگلے الیکشن میں ہروانا مقصود ہوتا ہے اس کو انڈرمائن کیا جائے، اور یہ بہت سے ادارے اس میں ملوث ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ الیکشن کے دن بالکل فیئر الیکشن ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے بیلٹ پیپر پکڑ کے کسی دوسرے کے نام پہ ڈال دیے گئے ہوں، یہ بھی تھوڑا بہت ہوتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ الیکشن انفیئر اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کے پری پول فیز میں اتنی گڑبڑ ہو چکی ہوتی ہے، وہ کینڈیڈیٹ وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہوتے ہیں، وہ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ ڈسکوالیفائی ہو چکا ہوتا ہے،
یا اسے الیکشن میں حصہ لینے نہیں دیا جاتا کہ پھر وہ الیکشن فیئر نہیں ہوتا. لیکن جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے, جو بیلٹنگ ہوتی ہے, وہ درست ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اس میں ہمارے قوانین کے اندر بھی یہ خلا موجود ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن سے 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے والی چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے نا کوئی بھی الیکشن کمیشن, بلال بھائی, اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا, وہ یہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر اس الیکشن میں, ہر فراڈ الیکشن میں ایک مرکزی جماعت جو ہوتی ہے وہ اس عمل کا حصہ ہوتی ہے. مطلب اس کی بڑی ایک ایکٹیو سپورٹر اور اس کی ظاہر بینیفیشری ہوتی ہے. یہ خالی ایک الیکشن کمیشن, یہ 2 ادارے مل کے نہیں کرتے, یہ باقاعدہ ایک سیاسی جماعت کے ایکٹیو تعاون سے ہوتا ہے. میری رائے میں وہ سیاسی جماعت اس میں ایکٹیو پارٹیسپینٹ تو نہیں ہوتی, وہ بہت خوشی سے اس کو قبول کرتی ہے کہ کچھ لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو جتانے میں معاون کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن وہ خود کچھ نہیں کر رہی ہوتی, نہ وہ خود کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے. کرنے والے ادارے تو کچھ اور ہوتے ہیں اور کرنے والے عناصر بھی کچھ اور ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ طے کر لیا ہوتا ہے کہ اس پارٹی کو جتانا ہے, اس کو ہرانا ہے, تو وہ ایسے ہو جاتا ہے. لیکن اس پارٹی کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ان چیزوں کو کر سکے جو ہوتی ہیں. تو بلال صاحب, ایک اور چیز ہے کہ ابھی انتخابی نشان وغیرہ جاری ہو گئے ہیں, پی ٹی آئی کا بلہ اس کو نہیں ملا ہے. اگست سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن اس فیصلے پر بیٹھا ہوا ہے, وہ یہ فیصلہ نہیں کر رہا کہ پی ٹی آئی کو بلہ دینا ہے یا نہیں دینا. پی ٹی آئی والے جو بھی جتنی بھی بچی کچی پی ٹی آئی ہے وہ رد ہو رہے ہیں. یہ مناسب عمل ہے؟ میرے علم کے حد تک تو الیکشن کمیشن نے ان پرنسپل یہ بات پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر صاحب کے ساتھ اگری کر لی تھی کہ ان کو جس غلط فہمی کے بنیاد پہ وہ یہ تردد کر رہے تھے ان کو بلے کا نشان جاری کرنا, وہ ختم ہو گیا اور وہ کر دیں گے. میرے خیال میں اس پہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. جو بھی پی ٹی آئی لیجیٹیمیٹ پارٹی کے طور پہ موجود ہے, اور وہ موجود ہے اس وقت, اس کو اس بات کا حق ہے کہ وہ بلے کا نشان اسے مل جائے, کیونکہ اس نے جو الیکشن اپنے آئین کے مطابق کرانے تھے, جس کی بنیاد پہ یہ کہا گیا تھا نہیں کرائے اس لیے اس کو نہیں ملے گا یہ بلے کا نشان, وہ انہوں نے کرا لیے تھے. تو اگر انہوں نے کرا لیے تھے تو پھر ان کو بلے کا نشان ملنا چاہیے. بالکل اس میں کسی قسم کی کوئی مزید تاخیر تو نہیں ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈاٹ ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک, نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. سابق وزیر اعظم عمران خان کے لیے آج ایک بڑے عدالتی ریلیف اور کلیدی کیسز میں حکومت کی عدالت میں پسپائی کا ایک اور دن تصور کیا جا سکتا ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس امن رفت نے سائفر کیس میں جیل ٹرائل اور جج کی تعیناتی کے خلاف عمران خان کی انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کی, اور مختصر فیصلے میں سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے لیے 29 اگست کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی کر دیتے ہوئے اب تک کی اس کیس میں جیل ٹرائل کی کارروائی کو کالعدم قرار دے دیا. تاہم جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کے لیے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت کے جج کی تعیناتی کو درست قرار دیا. اس سے قبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے ان کی سنگل بینچ نے جیل ٹرائل کے خلاف عمران خان کی درخواست مسترد کر دی تھی. اب بادی نظر میں آج کے فیصلے کے بعد عمران خان پر جیل میں عائد کی گئی فرد جرم اور سائفر کیس کے 5 اہم گواہان کے بیانات بھی غیر مؤثر ہو گئے ہیں. جج نے تحریری فیصلے میں لکھا ہے کہ 13 نومبر کو کابینہ کی منظوری کے بعد جیل ٹرائل کا ماضی پر اطلاق نہیں ہوگا. تاہم عدالت نے قرار دیا کہ غیر معمولی حالات میں جیل ٹرائل ممکن ہے, لیکن اس کے لیے قانونی تقاضے پورے کرنے ضروری ہیں. سائفر کیس میں بظاہر کچھ ریلیف کے آثار کے باوجود عمران خان پر الیکشن 2024 کے دروازے بند ہیں. 80 سے زائد مقدمات میں توشاخانہ کیس میں نااہلی کی سزا نے عمران خان پر الیکشن لڑنے پر پابندی لگا دی ہے. 3.5 ماہ قبل 5 اگست کو خصوصی عدالت کے جج ہمایوں دلاور نے چیئرمین پی ٹی آئی کو اچانک 3 سال قید, سیاست سے 5 سال نااہلی اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی.
سزا سنائے جانے کے ایک دن پہلے ہی 4 اگست کو پی ٹی آئی کی پٹیشن کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ کیس کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کرے، جبکہ ٹرائل کورٹ نے نہ صرف کیس کو قابل سماعت قرار دیا تھا بلکہ 24 گھنٹے کے اندر ہی عمران خان کو سزا بھی سنا دی تھی۔ سزا کے خلاف ایک پٹیشن کے حکم نامے میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے قرار دیا تھا کہ مادی النظر میں ٹرائل کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھا تھا کہ ٹرائل کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو سنے بغیر یک طرفہ طور پر الیکشن کمیشن کی درخواست پر فیصلہ کر دیا، جبکہ درخواست گزار کے گواہان کو غیر متعلقہ قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں لکھا تھا کہ ٹرائل کورٹ درخواست کے قابل سماعت ہونے اور اختیار سماعت کے معاملے پر فیصلہ کرنے میں ناکام رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا کے 3 دن بعد الیکشن کمیشن نے آئین کے آرٹیکل 63(1)(h) کے تحت ان کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا تھا۔ تاہم 29 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا معطل کر دی تھی، مگر تمام ماہرین قانون متفق ہیں کہ عمران خان کی سزا معطل ہوئی تھی، ان کی نااہلی بہرحال برقرار ہے۔ آج کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی بہت اہم سماعت اور فیصلہ، اس پر بات کریں گے، اس کی تفصیلات ہمیں دیں گے ہمارے کورسپونڈنٹ عدالتی امور اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں محمد عمران۔ بہت بہت شکریہ محمد عمران صاحب۔ بتائیے گا کہ آج ایسا نہیں لگتا کہ بالکل بلا جھجک اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی اس بینچ نے عمران خان کی اس جیل ٹرائل کو معطل قرار دیا ہے؟ جو ہم آبزرویشن سن رہے تھے، جو ریمارکس سن رہے تھے، عدالت پہلے سے جو ہے اس ٹرائل کے حوالے سے کنونس نظر نہیں آ رہی تھی کہ یہ ایک فول پروف کیس ہے عمران خان کے خلاف اور جیل ٹرائل ہونا چاہیے۔ جی شکریہ کامران صاحب، ایسا ہی ہے، اور اس 2 رکنی بینچ نے جتنی سماعت کی ہے انہوں نے ہر اسپیکٹ سے اس کیس کا جائزہ لیا ہے، اسی لیے اٹارنی جنرل کو بھی طلب کیا گیا، اور جج کی تعیناتی کے حوالے سے جب ضرورت پڑی تو عدالت نے رجسٹرار آفس سے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی طلب کر کے کچھ سوالات ان کے سامنے بھی رکھے، اور جب اٹارنی جنرل کی طرف سے دلائل کا وقت آیا تو اٹارنی جنرل اس معاملے میں کوئی زیادہ کانفیڈنٹ نظر نہیں آئے، تاہم شروع سے لے کے آج آخری سماعت تک سلمان اکرم راجہ نے جو آرگومنٹس کیے وہ اس پر کافی ڈٹرمنٹ تھے اور کانفیڈنٹ تھے کہ جتنے وہ عدالتی فیصلوں کے حوالے اس 2 رکنی بینچ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو انہیں پورا کانفیڈنس تھا کہ وہ اب تک سائفر کیس میں ہونے والی کارروائی کو کالعدم قرار دلوا دیں گے۔ جب گزشتہ روز یہ سماعت ہو رہی تھی تو اٹارنی جنرل کی جانب سے اس انٹرا کورٹ اپیل کے قابل سماعت ہونے پر بھی اعتراض اٹھایا، پھر خود ہی یہ کہہ دیا کہ جو 29 اگست کا نوٹیفیکیشن تھا وزارت قانون کا وہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن تھا، جج کی درخواست پر یا کسی جوڈیشل آرڈر کے تحت یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا، تو اس پر پھر جسٹس میاں گل حسن کی طرف سے جو ایک ایکسپریشنز دیے گئے وہ کافی معنی خیز تھے۔ انہوں نے پھر سلمان اکرم راجہ کو کہا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کیا اب آپ کسی اور چیز پر بھی انحصار کرنا چاہیں گے؟ تو راجہ صاحب نے کہا کہ بالکل ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایکشن تھا، اور اس طرح کے کیسز میں یہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن کے طور پر جیل ٹرائل نہیں کیا جا سکتا بلکہ جوڈیشل آرڈر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور آج جو عدالت کا فیصلہ آیا ہے اس میں نہ صرف 29 اگست کے نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے بلکہ بعد میں 3 اکتوبر 13 اکتوبر کا بھی جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو بھی اس کی قانونی حیثیت عدالت نے کہا کہ یہ اس کی کوئی بھی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ایون کہ جو کیبنٹ کی اپروول کے بعد جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے عدالت نے اس کی بھی لیگل سٹینڈنگ پہ سوال اٹھایا، اور عدالت نے کہا ہے کہ اس کی کوئی لیگل سٹینڈنگ نہیں ہے اور اس کا ماضی کی کارروائی پر بھی اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ یہ جوڈیشل آرڈر کے تناظر میں جاری شدہ نوٹیفیکیشن نہیں ہے۔ آج جتنی بھی کارروائی ہوئی ہے اس میں سلمان اکرم راجہ کی جانب سے اس چیز پر کافی فوکس کیا گیا، اور انہوں نے بارہا عدالت کو کہا کہ اب تک کی کارروائی میں کہیں پر بھی جوڈیشل آرڈر موجود نہیں ہے کہ اس ساری کارروائی کو جو ہے وہ ایک بند کمرے کی کارروائی قرار دیا گیا ہو، کہیں بھی ٹرائل کورٹ کے جج کا ایسا آرڈر موجود نہیں ہے۔ تاہم اٹارنی جنرل نے ایک سرسری سی بات کی کہ جو ٹرائل کورٹ کی آرڈر شیٹس ہیں اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ٹرائل جیل میں ہو رہا ہے، تاہم عدالت کی جانب سے
سلمان اکرم راجہ کے دلائل سے اتفاق کیا گیا ہے اور ان تمام نوٹیفیکیشنز کو بھی خلاف قانون قرار دیا گیا ہے جو کہ کسی جوڈیشل آرڈر کے تناظر میں نہیں تھے، اور اب تک کی تمام کارروائی بھی کالعدم قرار دی گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ محمد عمران ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب اس کیس کی مزید تفصیلات ہم دیں گے، اور اس کیس کا جیسے کہ بھی آپ نے سنا محمد عمران سے، اس کو بڑا سکسیسفلی پلیٹ کیا پاکستان کے نامور ماہر قانون جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یقیناً ایک بڑا ریلیف ہے جو اس کیس میں عمران خان صاحب کو ملا ہے، مگر بظاہر مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ایک وقتی ریلیف ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ اس کے جو پھر نیکسٹ فیز ہے اس میں اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ شاید ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ ٹرائل دوبارہ شروع ہو جائے گا اور جج ابو الحسنات ہی کریں گے اس کو۔ ممکن ہے کہ عدالت میں ہی جیل ٹرائل ہی ہو، اور اس کے بعد پھر یہ تمام جو ایویڈنس ہے یہ دوبارہ ہو۔ شاید یہ جو 2-3-4 ہفتے اس میں لگ گئے ہیں یہ تو حکومت کو کاسٹ کریں گے، لیکن آگے ٹریک ان کا بہرحال جو ہے وہ موجود ہے جس پر کہ یہ کیس آگے بڑھ جائے گا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی دیکھیں، اس میں 2 معاملات تھے، ایک جیل ٹرائل اور ایک اوپن ٹرائل۔ یہ دونوں بالکل مختلف معاملات ہیں۔ جیل میں ٹرائل منعقد کرنے کی گنجائش قانون میں ہے، لیکن اس کے لیے ٹھوس مواد عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے۔ اس مواد پر بحث ہوگی، اس کے بعد ایک فیصلہ آئے گا، اس فیصلے کے خلاف ہم ریویژن میں اپیل میں آگے جا سکیں گے۔ اس دفعہ تو یہ ہوا اب تک کہ ایک کال کوٹری میں ٹرائل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جج صاحب نے ایک خط لکھا لاء سیکرٹری کو، لاء سیکرٹری نے کہا ہاں کر لو، اور ٹرائل شروع ہو گئی۔ یہ بالکل آئین اور قانون کے تقاضوں کے برخلاف ایک عمل تھا۔ اوپن ٹرائل یونان کے زمانے سے، سقراط کے زمانے سے ایک بنیادی حق سمجھا جاتا ہے ایک ملزم کا۔ اگر آپ نے ایک ملزم سے یہ حق چھیننا ہے تو اس کے لیے بہت بھرپور کوئی آپ کے پاس وجہ ہونی چاہیے۔ اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب جب دوبارہ اس کا تقاضا اگر کیا گیا جیل ٹرائل کا، تو تمام مواد عدالت میں رکھا جائے گا، اس کا احاطہ ہوگا، ہم بھی بحث کریں گے اور پھر بات آگے بڑھے گی۔ بالفرض ٹرائل جیل ہی میں ہوتا ہے تو ٹرائل کو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی بڑی وضاحت سے ہم نے عرض کی اور عدالت نے مانی کہ اوپن ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ جیل کے احاطے میں بھی اگر عدالت قائم ہے تو میڈیا کو رسائی حاصل ہونی چاہیے، عوام الناس کو رسائی حاصل ہونی چاہیے، خاندان کو رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ یہاں اب تک یہ ہوتا رہا کہ نہ میڈیا، نہ عوام، نہ خاندان کمرہ عدالت میں آ سکتے تھے، اور جو عدالت نے چاہا وہ کیا۔ نہ عدالت کے تیور کوئی دیکھ سکا، نہ گواہان کے تیور کوئی دیکھ سکا، نہ یہ دیکھ سکا کہ دفاع کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اگر ٹرائل جیل میں بھی ہوئی تو یہ ایک اوپن ٹرائل ہوگی، اور اوپن ٹرائل کی وجہ سے پاکستان کے عوام یہ جان سکیں گے کہ الزام کیا ہے اور گواہی اور شہادت کیا ہے۔ آپ کا کہنا یہ ہے بیرسٹر صاحب کہ اوپن ٹرائل اور جیل ٹرائل اٹ سیلف ایک کیس ہے جس پہ کہ آرگیومنٹ ہوں گے، دلائل ہوں گے، شواہد ہوں گے، اور پھر اگر وہ اپہولڈ ہوتی ہے ایک الگ بات ہے، ریجیکٹ ہوتی ہے تو آپ اپیل میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو پری ٹرائل یہ تو پہلے ڈٹرمن ہوگا نا کہ کیس اوپن ہوگا یا یہ کہ جیل ٹرائل ہوگا۔ ابھی پہلے تو سائفر سے پہلے یہ معاملہ طے ہوگا۔ جی بالکل، میں پھر عرض کروں، جیل ٹرائل ایک علیحدہ بات ہے، اوپن ٹرائل علیحدہ بات ہے۔ اگر یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ ٹرائل جیل میں ہونی ہے تو اس ٹرائل کو بھی اوپن کیا جا سکتا ہے۔ آج بہت تفصیل سے بات ہوئی، اندرا گاندھی کے قاتلان کی ٹرائل تہاڑ جیل میں ہوئی تھی، لیکن جیل میں بی بی سی تمام میڈیا کو رسائی حاصل تھی۔ یہ عدالتی فیصلے میں انہوں نے لکھا کہ کسی شخص کو کمرہ عدالت میں آنے سے نہیں روکا گیا اگرچہ کمرہ عدالت جیل کے احاطے میں تھا۔ لہٰذا یہ 2 فرق معاملات ہیں۔ پہلے تو ہماری یہ گزارش ہوگی کہ یہ ٹرائل عام عدالت میں ہو، جیل کے احاطے میں نہ ہو، لیکن اگر یہ جیل کے احاطے میں بھی ہونی ہے تو ایک بڑے کمرے میں ہو، اور ایسے کمرے میں ہو جہاں میڈیا کو رسائی حاصل ہو تاکہ ہر شخص جان سکے کہ کیا کارروائی ہو رہی ہے۔ اور دوسری جانب جو ایویڈنس دوسری جانب بیرسٹر صاحب جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے، جو تمام گواہان آئے ہیں اور بڑی طویل سماعت ہوئی ہے، بڑی ایکسٹینسو سماعت ہو گئی ہے اس دوران، جو نل اینڈ وائٹ قرار دی گئی، تو یہ سب زیرو ہو گیا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں اگر ہونی ہے تو پھر دوبارہ زیرو سے شروع ہوں گی۔ جی ایسا ہی ہے، اور جو درخواستیں جج صاحب نے خاموشی سے بند کمرے میں رد کی، اب ان کو کھلی عدالت میں ان کو رد کرنا ہوگا، جہاں آپ، میں، ہم سب دیکھ سکیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کس درخواست کو رد کیا جاتا ہے، کس کی درخواست کو مانا جاتا ہے۔ اب یہ ایک اوپن ٹرائل ہوگی، جج صاحب کو بھی دیکھ بھال کے اب قدم اٹھانے ہوں گے۔
اچھا، اور ایک تو یہ معاملہ ہو گیا، دوسرا ظاہر ہے کہ یہ کیس تو جو گورنمنٹ کا کیس تھا یہ تو اس کو ایک بڑا نقصان ہو گیا. دوسری جانب جو توشہ خانہ کیس ہے اس پر بھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی سزا کو معطل کر دیا ہے، سسپینڈ کر دیا ہے، اور اس پر بھی بڑے سٹرونگ ریمارکس اور بڑی سٹرونگ آبزرویشن موجود ہیں. یہ ایک سائفر کیس بڑا کی کیس ہے، ایک اینکر کیس ہے، پھر یہ جو توشہ خانہ کیس ہے وہ بھی آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کی نظر میں سسپیکٹ ہو چکا ہے. جی بالکل، توشہ خانہ کیس میں تو انتہائی اہم نکات جو ہیں وہ ہیں جن کی وجہ سے میری نظر میں وہ سزا قائم نہیں رہ سکتی، اور ان میں ایک بڑا نقطہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو قانون میں 120 دن میسر تھے اپنی ریفرنس عدالت میں فائل کرنے کے حوالے سے. انہوں نے ریفرنس 120 نہیں 320 دن کے بعد بھی نہیں کی. اب وہ ایک معاملہ ایسا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بھی ہے، لاہور ہائی کورٹ کے سامنے بھی ہے، اور ایک استدعا جنوری میں کی گئی کہ ہمیں اسلام آباد سے پٹیشن جو ہے وہ واپس لے لینے دی جائے تاکہ 5 جج صاحبان جو لاہور میں اسی معاملے کو دیکھ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں وہ آگے بڑھ سکیں اور فیصلہ کر سکیں. لیکن وہ واپسی کی بھی جو استدعا ہے اس پہ بھی فیصلہ بدقسمتی سے 10-11 مہینے گزرنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نہیں کر سکے. اب استدعا یہی ہوگی کہ اس کو واپس کیا جائے اس پٹیشن کو تاکہ لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کرے اور یہ فیصلہ کرے کہ 120 دن کے بعد دائر ریفرنس پر کیا ٹرائل ہو سکتی تھی، کیا سزا دی جا سکتی تھی. یہ باقی تمام باتوں سے ہٹ کے ہے کہ سزا کس طرح دی گئی اور کن شواہد پہ دی گئی. جو ایک بڑا مرحلہ تھا اس کو عبور کرنا الیکشن کمیشن کے لیے ضروری تھا اور الیکشن کمیشن ناکام رہا. لہٰذا توشہ خانہ کیس میری نظر میں انتہائی کمزور بنیادوں پر کھڑا ہے آئینی اور قانونی لحاظ سے. شواہد کو ایک طرف اگر ہم رکھ بھی دیں، میری نظر میں شواہد بھی کچھ نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے سائفر کیس جب کھلی عدالت میں چلے گا تو یہ کتنا کمزور کیس ہے وہ تمام پاکستان کے سامنے آ جائے گی بات. تو بیٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کل ایک اور بڑی امپورٹنٹ ایونٹ ہے، گو کہ شاید کوئی مٹیریل فائدہ نہیں ہوگا عمران خان صاحب کو اگر یہ اپہولڈ ہوتی ہے. سپریم کورٹ میں پہلی بار عمران خان صاحب کا کیس جا رہا ہے، بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے. جسٹس طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ان کی بیل سنے گی اسی سائفر کیس میں، جس کے حوالے سے آج یہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا. یہ اس کی کوئی سگنیفیکنس ہے کل جو سپریم کورٹ میں بیل کا کیس جا رہا ہے عمران خان صاحب کا سائفر کیس میں؟ جی ظاہر ہے بیل کی تو بہت اہمیت ہے. ان کو اگر بیل ملتی ہے تو کم از کم اس مقدمے کی حد تک تو ان کو جیل میں نہیں رکھا جا سکے گا. تو بیل کی تو ہمیشہ اہمیت ہوتی ہے، اور جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا جس میں ان کو بیل نہیں دی گئی، میری نظر میں اس کے خلاف بہت ٹھوس دلائل ہیں جو سپریم کورٹ کے سامنے رکھے جائیں گے. دوسرا معاملہ جو ہے وہ چارج کی فریمنگ کے حوالے سے تھا، لیکن اگر یہ معاملہ تمام کالعدم ہو گیا ہے تو جو چارج فریم کیا گیا تھا سائفر کیس میں وہ بھی چلا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم معاملہ ہے کہ جس بنیاد پہ یہ مقدمہ قائم کیا گیا وہ یہ ہے کہ سائفر سیکیورٹی جو پروٹوکول ہے یا گائیڈ لائنز ہیں یا انسٹرکشنز ہیں حکومت کی، ان کی ایک طرح سے خلاف ورزی کی گئی. وہ پروٹوکول، گائیڈ لائنز، انسٹرکشنز کیا ہیں آج دن تک وہ منظر پر نہیں آئیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے بیل کو رد کرنے کے فیصلے میں ان پہ انحصار کیا ہے. یہ کسی طرح بھی آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے یہ عمل کہ عدالت کے سامنے ایک ایسی دستاویز رکھی جائے جو ملزم کو دستیاب نہیں ہے اور ملزم کے خلاف مقدمہ اس دستاویز کی بنیاد پہ قائم کیا جائے. یہ درخواست کی گئی تھی عدالت سے اور عدالت نے اس کو رد کر دیا. وہ دستاویز دفاع کے وکلاء کو نہیں دی گئی. یہ معاملہ بھی اب سپریم کورٹ کے سامنے ہے اور انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے. اس کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں پورے سائفر کیس کا جو ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے وہ منہدم ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود. خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے الیکشن سے قریب جانے کا سفر شروع ہو چکا ہے. بہت بھرپور انداز سے سیاسی جماعتیں اپنی تحریک چلا رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کوشش اس کی یہ ہے کہ محدود نہ رہ سکے اس کی جیت اور اس کی پریزنس اندرون سندھ دیہی علاقوں تک. اسی لیے پنجاب کے پی بلاول بھٹو جا رہے ہیں، ایک نیا بیانیہ ترتیب دے رہے ہیں، نشانہ بنا رہے ہیں نون لیگ کو اور اس کے قائد نواز شریف کو، اور ان کی نئے لاڈلے والی سلیکٹڈ والی برانڈنگ میں پیپلز پارٹی مصروف ہے اور بلاول بھٹو اس کو لیڈ کر رہے ہیں. لفظی گولہ باری ان کی نواز شریف پر اور نون لیگ پر جاری ہے. اس پر پیپلز پارٹی کا رد عمل جانیں گے. ہمیں جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز چوٹی کے رہنما جناب سید خورشید شاہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
जैसे जैसे 8 फरवरी 2024 इलेक्शन का काउंट डाउन हो रहा है, इलेक्शन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे मुल्क में सियासी जमातों के दरमियान तू तू मैं में इजाफा हो रहा है। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ पर अंधाधुन लफ्जी गोलाबारी जारी है। जलसों और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की मुसलसल एक सीरीज़ जारी है जिसमें बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर कभी लाडला कहते हैं तो कभी कठपुतली से तशबीह देते हैं, तो कभी जिस हुकूमत में वो खुद 16 महीने वज़ीर ख़ारजा रहे उस हुकूमत को महंगाई का ताना देते हैं। अब बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर उन्हें शेर के बजाय बिल्ली कहना शुरू कर दिया है। आज लोअर दीर में जैसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने अवाम से मुतालबा किया कि 70 साल के बाबे के बजाय नौजवान को वोट दें। उनका कहना था कि लाहौर के बुजुर्ग सियासतदान चाहते हैं कि वो खुद खेलेंगे वरना वो किसी को नहीं खेलने देंगे। नवाज शरीफ समेत नून लीगी लीडरशिप और मौलाना फजल रहमान भी बिलावल भुट्टो की इन भक्तियों को लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने बिलावल के बयानात को हंसी में टालने की कोशिश की और सहाफ़ियों के सवालात पर बिलावल का नाम लिए बगैर कहा कि सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने बुज़ुर्गों के हवाले से पहला पैगाम अपने वालिद को दिया है। दिलचस्प सियासी माहौल है और उस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चोटी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। अब इलेक्शन कैंपेन चल रही है और हम रोज़ाना बिलावल साहब की तकरीर सुन रहे हैं। अव्वलीन कलीदी निशाना उनका नून लीग है, नवाज शरीफ साहब हैं। ये खाली सियासत ही है ना, इसमें कोई नज़रिया या कोई हकीकत की तर्जुमानी तो नहीं है? देखिए कामरान साहब, अभी जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे ये सियासी गोलाबारियाँ होती रहेंगी और होनी भी चाहिए। हर पार्टी की कोशिश है कि वो इस खेल में सबसे आगे हो और जो एक दूसरे की कोताहियाँ हैं वो किसी दायरे के अंदर रहते हुए बयान करनी चाहिए। और जहाँ तक नौजवान की बात है तो हमारी लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब पहली मरतबा वज़ीर आज़म बनी थी तो वो 35 ईयर की थी और माशाल्लाह आपने देखा है कि वो पाकिस्तान की नहीं मगर दुनिया की बेहतरीन पॉलिटिशियंस में काउंट होती है आज भी। और उसने सियासत और जमहूरियत के लिए जो बाहर से सीखा था उसी को इस्तेमाल किया। आज बिलावल भुट्टो की उम्र भी 35 साल है। कोई बड़ी उम्र कहना या छोटी उम्र कहना अपनी जगह पे है। अभी वज़ीर ख़ारजा थे, जो उसने काम किया, जो आपने देखा कि दुनिया को वो पाकिस्तान में लेके आए और उसमें टैलेंट है। ये कह देना कि सिर्फ बुज़ुर्गों को अक्ल होती है, हम लोगों को अक्ल होती है, और नौजवान जो पढ़े लिखे लोग हैं दुनिया देखते हैं और वो तो इतना जल्दी दुनिया को देखते हैं। हमें तो मौलाना साहब को, हमें नवाज शरीफ साहब को, यूँ चलो जरदारी साहब को, जरदारी साहब तो अभी 68 ईयर के हैं। मैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना साहब 72, 73, 74 में चल रहे हैं। और चलो नौजवान और पुराने और सीनियर की बात नहीं है, अब होना चाहिए। कमरान साहब असल में वक्त आ गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रोग्राम्स देने चाहिए। हमें भी अब प्रोग्राम देना चाहिए कि एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या होनी चाहिए, एग्रीकल्चर को पाकिस्तान के लिए किस हैसियत से रखा जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रीज पॉलिसी क्या होनी चाहिए, और यूथ पॉलिसी क्या होनी चाहिए, वुमेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, लेबर पॉलिसी क्या होनी चाहिए, और अपना मुल्क के अंदर मैशियत की, इकोनॉमी की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। नौजवानों के लिए क्या होना चाहिए, अभी हमें प्रोग्राम दें। अभी क्योंकि हम इलेक्शन के करीब जा रहे हैं और मुसलसल बिलावल साहब का इसरार है और मीडिया के बहुत सारे हल्के इस बात को एग्री करते हैं कि प्रेफर्ड जमात इस वक्त जो है, जैसे कि हर बार एक इलेक्शन से पहले एक जमात जो होती है वो लाडला होती है, जिसको कि बिलावल साहब ने वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया है, वो नून लीग है, वो नवाज शरीफ साहब हैं, प्रेफर्ड लीडर हैं, 2/3 अक्सरियत की वो बात कर रहे हैं और बिलावल साहब बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत से लोग मीडिया में भी कर रहे हैं। आपका अपना तजुर्बा बहुत है, आप इस बात पे यकीन करते हैं कि इस दफ़ा जो है जो देखिए कामरान साहब, जी कामरान साहब, बस मसला ये है, आपकी बात ठीक है, आप सही बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही है। आप इस चीज़ को बड़ा क्लियरली देख भी रहे हैं और मैंने कई बार बहुत से प्रोग्राम्स में मैंने बात की है और मैसेज कन्वे किया है, उनके दोस्तों को भी मैसेज कन्वे किया है
کہ جناب آپ مسلم لیگ نون کو بولیں کہ اتنا ایکسپوزلی ہو کے آپ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ جائیں، اتنا بڑا پروٹوکال نہ لیں، آپ نے ایئرپورٹ کو ہائی کورٹ نہ بنائیں، آپ شو یہ خود کر رہے ہیں کہ مجبور ہو رہی ہے دوسری پارٹی یہ بات کرنے کے ایکول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے یا لاڈلے والا کنسیپٹ ختم ہونا۔ مجھے خود برا لگتا ہے کہ لاڈلے ہم بن جائیں، ہم سیاستدان ہیں، ہم سیاست کرنی چاہیے، نہ کہ کوئی لاڈلے بنے۔ شاہ صاحب یہ سیاسی فائدہ تو ہو رہا ہے نا مسلم لیگ نون کو، جو لوگ سائیڈ لائنز پہ ہوتے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں، وہ تو اس جماعت کی طرف بڑھتے ہیں نا، چاہے سندھ ہو چاہے پنجاب، جس کے بارے میں یہ تاثر عام ہو جائے اس میں وہ اقتدار میں آئے گی۔ اس میں یہ بات آپ کی کسی حد تک ٹھیک ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات اقتدار میں آئے گی، مگر اس میں عام لوگ ایک اب اور بھی پیدا ہو گئے جو اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے، ان کی بہت بڑی اکثریت ہے، وہ 65% ہے جو آج کا نوجوان اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ہمارے جیسے جو بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو اقتدار کے پیچھے بھاگو، نوجوان اقتدار کے لیے نہیں بھاگتے۔ بے نظیر بھٹو جو لیڈر تھی، اور بھٹو صاحب جو لیڈر تھے جس کی زندگی 51 سال تھی، وہ نوجوان تھے اور بوڑھے بھی نہیں تھے، نوجوان تھے، وہ اقتدار کے پیچھے نہیں گئے، وہ پھانسیوں پہ چڑھ گئے، گولیاں کھا لی، اقتدار کے پیچھے نہیں گئے۔ نوجوان کبھی بھی اقتدار کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ ہاں ہمارے جیسے لوگ جو ہے بوڑھے کہتے ہیں کہ چلو اقتدار کے لیے آ جاتے ہیں، اقتدار مل جائے گا، وزیر بن جائیں گے، یہ ہوگا، فلانا ہوگا، جھنڈے ہوں گے، یہ ہوگا، یہ چیزیں ان کے لیے، یہ آپ فائدے کی بات کر رہے ہیں، میں نقصان کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے ان کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ جو پاکستان کا نوجوان ہے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ سلیکٹڈ بن کے آ جاؤ، لاڈلا بن کے آ جاؤ، اور پھر یہ حکومتیں پھر کتنے دن چلائیں گی۔ اور کیا شاہ صاحب یہی وجہ ہے، یہ جو ابھی آپ نے دلیل دی ہے، آرگومنٹ دی ہے، کہ بہرحال جو سرویز ہے، جو تمام ایک عام رائے ہے، آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا کہ بہرحال پی ٹی آئی کی تو کوئی گنجائش نہیں اس الیکشن میں، لیکن اس کی مقبولیت اس لحاظ سے تو کم نہیں ہو رہی، اس کی اور اس کے لیڈر کی۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب تک نوجوان ہے آپ ان کو روک نہیں سکتے، ان کی سوچ پہ پابندیاں نہیں ڈال سکتے، اس لیے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایک نوجوان نوجوانوں کو سمجھتا ہے، ایک نوجوان نوجوانوں کے مسائل کو سمجھتا ہے، ایک نوجوان ہی بات سمجھتا ہے کہ ہمارے کسانوں کے، مزدوروں کے، نوجوانوں کے، بچوں کے، بڑوں کے، اسٹوڈنٹس کے، کسانوں کے، مزدوروں کے، اور جو ہمارے ایگریکلچر کے اور مسائل ہیں، یہ کیسے حل ہوں گے، پاکستان کو کس طریقے سے دنیا کے ساتھ برابر کھڑا کرے، یہ نوجوان سوچتے ہیں آج کل، کیونکہ یہ زیرو ڈسٹنس ورلڈ ہے، وہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہاں جا رہی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا ڈالر نیچے جا رہا ہے، دنیا کا ڈالر اوپر جا رہا ہے۔ یہ بڑی چیز ہے، اس کو آپ جیسا سینئر جرنلسٹ جو ہے، جو اس چیزوں پہ ذرا پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، آپ میری بات کو دل سے تسلیم کرتے ہوں گے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کیا جا رہا ہے، یہ اچھا نہیں ہو رہا، یہ ہمارے الیکشنز کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ پھر کیا وہی ماحول ہوگا کہ 35 پنچر، 5 پنچر، 10 پنچر، 20 پنچر، گو کے نعرے لگے، لاڈلا، نہیں، ہم نہیں چاہتے یار، ایمانداری سے ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک سوبر قسم کا ماحول ہو اور اچھی سیاست ہو، اور ہم یہ شو نہ کریں کہ ہم کسی کے کندھے پہ چڑھ کے آتے ہیں، یہ شو کرنا بہت برا ہوگا، اس سے آگے پاکستان مسائلوں میں اور الجھ جائے گا۔ آپ بھی اپنے اپنے بیانوں میں، آپ بھی اپنے تجزیے میں یہ بات ذرا کھل کے کہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں نیوٹرل امپارشل الیکشن کمیشن چاہیے، ان کا رول چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی جو حالات ہیں، جو پاکستان کے مسائل ہیں، پاکستان کی جو سچویشن ہے، اس میں اداروں کو کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے پاکستان کو، اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے، ریاست کس طریقے سے مضبوط ہوگی، یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی۔ ہمیں پروگرامز دے کے اب وقت آ گیا ہے کہ پروگرام دو، اس کے بعد رزلٹ لو، نہ گو بیک جاؤ، تم پروگرام نہیں دے سکے، تم کامیاب نہیں ہو سکے۔ مگر یہ اتنا ضرور فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی ہم بھی نوجوان تھے، اور جب بھی بھٹو صاحب نے پروگرام دیا، یا بے نظیر نے پروگرام دیا، یا ابھی 2008 سے 13 تک پروگرام دیا، اس میں کون سی چیز ہے جو ہم نے پوری نہیں کی، ایک کمٹمنٹ،
اور باقی پارٹیوں نے کون سی کمٹمنٹ پوری کی ہے وہ بھی بتا دیں. تو یہ چیزیں ہیں, آپ کو پاکستان کو بنانا ہے تو کمٹمنٹ کرو اور اس کو پورا کرو. بڑی نوازش, بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. سید خورشید شاہ صاحب ہمارے ساتھ تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر دے رہے تھے. ویسے بھی پاکستان کے بہت سینئر سیاستدان ہیں. اس موضوع پہ ہم انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل انالیسز لیں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے سہیل وڑائچ صاحب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک بیانیہ بنا چکے ہیں جس میں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف نئے لاڈلے ہیں, ان کی جماعت نئی سلیکٹڈ جماعت ہے, وہی اقتدار میں آنے کے لیے کاندھوں کو استعمال کر رہی ہے. اس حوالے سے بھی آپ نے سید خورشید شاہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف سنا ہے. اس پورے ماحول پہ اور پیپلز پارٹی کے اس بیانیے سے بلاول بھٹو کی لفظی گولہ باری جس کا نشانہ نواز شریف ہے, اس کے فائدے اور نقصانات پر اور اس کے پیپلز پارٹی کو الیکشن میں فائدے ہوں گے, ان تمام امور پہ ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ ہمیں دیں گے. کئی کتابوں کے مصنف ہیں, پاکستان کے بہت سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار جناب سہیل وڑائچ ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب. ذرا آپ سمجھائیے گا کہ اتنا تو خیر ہم سب کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بلاول بھٹو جس انداز سے نواز شریف پہ, نون لیگ پہ نشانہ بنا رہے ہیں, ڈیفینیٹلی سیاست ہے اور الیکشن سے پہلے کی سیاست ہے, مگر اس سے وہ حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے, کیا اس سے ان کو سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بہرحال تمام پاکستان کو پتہ ہے کہ 16 ماہ تک ابھی آپ حکومت میں شریک رہے, بے پناہ تعریف کرتے رہے شہباز شریف صاحب کی, تو یہ کیا کون سا نیریٹو ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ بکے گا؟ میرا خیال ہے کہ اگر بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جب اکٹھے رہے ہیں تو بنتی نہیں ہے تنقید, لیکن میرا خیال ہے جو وہ فائدہ لینا چاہتے ہیں, ایک تو سندھ میں فائدہ لینا چاہتے ہیں کہ متحدہ کے ساتھ جو نون لیگ کا اتحاد ہوا ہے تو پیپلز پارٹی کے پاس اپنی ڈیولپمنٹ یا نوکریوں کے علاوہ اگر کوئی سیاسی بیانیہ ہے تو وہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے متحدہ کے خلاف اور جو ہے پنجاب کی پارٹیوں کے خلاف. تو ایک تو ظاہر ہے وہ اس پہ بینک کریں گے, اور دوسرا وہ یہ کوشش کریں گے کہ یہ جو اب سپیس اپنے لیے کریٹ کر رہے ہیں الٹیمیٹلی الیکشن کے بعد ان کو جو بھی سیٹ اپ بنے اس میں حصہ ملے. تو یہ ان کے دو ٹارگٹس ہیں اور میرا خیال ہے اس میں وہ کامیاب بھی ہوں گے. کیسے آپ کہہ رہے ہیں کامیاب ہوئے ہیں؟ نہیں, کامیاب ہو جائیں گے وہ اس لیے دیکھیں کہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نون لیگ کو بھی اگر گورنمنٹ بنانے کے لیے کسی کے ساتھ اتحاد کرنا ہوگا تو پی ٹی آئی سے تو اتحاد ممکن نہیں ہے, اور کسی سیاسی جماعت کی اتنی زیادہ سیٹیں آنے کا امکان نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی 40 سے 50 کے قریب سیٹیں تو آئیں گی, تو جب یہ آئیں گی تو ظاہر ہے یہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے اس سے بننے کا امکان ہے. تو وڑائچ صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی سیاسی حکمت عملی کے معمار تو آصف زرداری صاحب ہیں. تو یہ جو حکمت عملی اس وقت رول آؤٹ ہوئی بھی ہے جس میں خود آصف زرداری صاحب بہرحال خاموش ہیں, اور وہی اس حکمت عملی کے معمار ہیں. دیکھیں یہ بالکل وہی گیم کھیل رہے ہیں جو گڈ کاپ بیڈ کاپ والی نواز شریف اور شہباز شریف کھیلتے تھے. سارے ڈائلاگ جو ہیں وہ آصف زرداری صاحب کرتے ہیں, اور ایگریشن کے لیے اور پالیٹکس کے لیے اور ووٹ بینک کے لیے بلاول جو ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں, اور جو پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ہیں اس کے لیے زرداری صاحب ڈیل کرتے ہیں. لیکن مقصد دونوں کا ایک ہی ہے, زیادہ سے زیادہ سپیس لینا, اور دونوں اکٹھے ہیں. دونوں کے اگرچہ تضاد نظر آتا ہے لیکن ہے نہیں. اچھا, بظاہر الیکشن 2024 میں سہیل وڑائچ صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کے لیے اندرون سندھ یا کچھ شہری سندھ کے حلقوں کے بعد سپیس کہاں پر ہے جہاں پر کہ وہ کچھ سگنیفیکنٹ ابھی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کے مطابق کوئی کامیابی حاصل کر سکیں یا پیش قدمی کر سکیں؟ دیکھیں پنجاب کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. نارتھ پنجاب ہے, نارتھ پنجاب میں ایک سیٹ پیپلز پارٹی نے جیتی تھی راجہ پرویز اشرف والی سارے نارتھ پنجاب میں, تو میرا خیال ہے اسی پہ ان کا زور ہوگا. اس کے بعد سینٹرل پنجاب ہے, اگر منظور وٹو ساتھ آ جاتے ہیں تو شاید اس سیٹ پہ کچھ کنٹیسٹ ہو, وگرنہ سینٹرل پنجاب میں تو کوئی خاص اس کے بعد ساؤتھ پنجاب میں ہے ان کی گنجائش ہے. یوسف رضا گیلانی 2 سیٹوں پہ وہ اور ان کا بیٹا لڑے گا, پھر جو ہے مخدوم احمد محمود ہیں, اور مظفر گڑھ کی 2-3 سیٹیں ہیں. یہ سارا جو پیپلز پارٹی جہاں جیت سکتی ہے
یہ 5-6 سیٹیں ہیں، 7 سیٹیں زیادہ سے زیادہ لگا لیں، اس سے زیادہ پنجاب میں گنجائش نظر نہیں آتی۔ اور بلوچستان میں جو بریک تھرو کی توقع کی جا رہی تھی وہ نہیں ہوئی، باپ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئی، وہ نون کے ساتھ شامل ہو گئی۔ کے پی کے میں بھی کوئی ان کے لیے سپیس مجھے نظر نہیں آتی۔ تو یہ پیپلز پارٹی پہلے یہ خیال تھا کہ شہری سندھ کے اندر شاید جو ہے ایم کیو ایم کی جگہ پہ وہ 8-10 سیٹیں لے جائیں گے، لیکن جب سے نون اور ایم کیو ایم کا اتحاد ہوا ہے اور تحریک انصاف بھی وہاں موجود ہے، تو ایسے میں پیپلز پارٹی کا اتنی زیادہ سیٹیں لے جانا مجھے تو ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اگر 3-4 سیٹیں بھی شہری سندھ سے لے جاتے ہیں تو یہ بڑی بات ہوگی۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو اس وقت حکمت عملی ہے، بہرحال اس کا مرکز اور جو ہے وہ جو اس کی منزل ہے وہ یہی ہے کہ جب الیکشنز کے بعد حکومت ترتیب دی جائے، ظاہر ہے کہ نون لیگ ایک مخلوط حکومت بنانا چاہے گی، اس میں وہ شامل ہوں، تو وہ جو ہمیں حیت نظر آ رہی ہے بعد از الیکشن حکومت کی، وہ تو ایک بڑی بھرپور، چاہے وہ مخلوط حکومت ہو، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ بآسانی 2/3 اکثریت حاصل کرے گی، اور پھر کئی جو کلیدی اہداف ہیں آئینی نوعیت کے اور دوسرے نوعیت کے، وہ شاید پھر ایڈریس ہو، اور تو وہ پھر قوم کے لیے کوئی ایک نیا راستہ بنے گا۔ دیکھیں کامران خان صاحب، ابھی دیکھیں نہ کوئی پراپر سروے ہوا ہے، نہ ابھی کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ پی ٹی آئی کا تو پتہ ہی نہیں کون الیکشن لڑے گا، نہیں لڑے گا، کتنا لڑ سکے گا، کتنا نہیں لڑے۔ لیکن 2 تھیوریاں چل رہی ہیں، میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک تو تھیوری یہ ہے کہ اتنی پی ٹی آئی ڈی مورلائز ہوگی کہ نون کے لیے 1 وے جو ہے وہ الیکشن ہوگا، کیونکہ ان کے جو غیر معروف افراد ہیں ان کو ٹکٹ ملیں گے اور وہ ڈی مورلائز ہوں گے، الیکشن میں آئیں گے نہیں آئیں گے، ووٹر باہر نکلے گا نہیں نکلے گا، یہ بہت بڑے سوالات ہیں۔ لیکن ایک دوسری کوئی 5-10% تھیوری یہ بھی چل رہی ہے کہ کہیں ری ایکٹیو ہو کے جو ہے وہ لوگ نہ نکلیں اور پہلے خاموش رہیں اور الیکشن والے دن جو ہے وہ نکل آئیں۔ لیکن ظاہر ہے اس میں وزن کم ہے، کیونکہ 9 مئی کے بعد کوئی باہر نہیں نکلا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابھی پی ٹی آئی کا ووٹر فیس بک پر، ٹویٹر پر تو بڑا ایکٹیو ہے، لیکن میدان میں آنے کو وہ تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر تھوڑی سی اور ایفرٹ زیادہ ہو گئی تو نون ہو سکتا ہے زیادہ سیٹیں جو ہے وہ لے جائے پنجاب سے بھی۔ اچھا، ابھی ایک اور سوال ہے، اور بڑا نامور سوال ہے، بڑا ہر زبان زد عام ہے، وہ یہ کہ نواز شریف صاحب کا مستقبل چوتھے وزیر اعظم کی حیثیت سے اور اس دوران اس سفر میں جو مسائل ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، اس حوالے سے آپ کی کیا اوپینین ہے، آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ کتنا یہ آسان سفر ہوگا، کتنا مشکل ہوگا، اور کیا یہ منزل پہ پہنچ پائیں گے اور جھنڈا گاڑ پائیں گے چوتھی بار وزیر اعظم کا؟ نہیں دیکھیں جی، ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف کی اگر پازیٹیو سائیڈ دیکھی جائے تو یہ ظاہر ہے پاکستان میں اس وقت سب سے تجربہ کار سیاستدان ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، انہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے، موٹر ویز بنائی ہیں، اکانومی ٹھیک کیا ہے، ڈالر کو 100 پہ باندھ کے رکھا ہے، بجلی کے کارخانے لگائے ہیں۔ یہ ایک ان کی پازیٹیو سائیڈ ہے۔ دوسری جو ان کی لوپ سائیڈڈنیس یا نیگیٹو سائیڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مکمل اختیار چاہتے ہیں، جو کہ اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ جو موجودہ ڈسپنسیشن ہے، جس میں ایس آئی ایف سی بن چکی ہے، جس میں پہلے سے پلان بن چکے ہیں، کہ کیا ان کے اختیارات اتنے ہی ہوں گے جتنے پہلے وزیر اعظم کے ہوتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے مشکل پیش آئے گی کہ وہ کتنے با اختیار وزیر اعظم ہوں گے، کتنی کہ وہ پالیسیاں بنا سکیں گے، کتنی نہیں بنا سکیں گے۔ اور دوسرا ان کو لیے یہ پہلا جو سوال ہوگا کہ یہ جو ان کے جس طرح سے وہ الیکشن میں جیت کے آئیں گے، ایک بڑی اپوزیشن جو ہے، کچھ خاموش اور کچھ ایکٹیو، وہ ان کے سامنے ہوگی، اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتے ہیں۔ تو یہ 2 ان کے لیے بڑے چیلنجز ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کس طرح بنا کے رکھیں اور پھر اپنا اختیار بھی حاصل کریں، اور دوسرا جو اتنی بڑی اپوزیشن ہے جو خاص کر شہروں میں پنجاب کے جہاں کبھی نون ہوتی تھی وہاں پہ موجود ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہوگا اور کس طرح سے اس کو وہ اپنی طرف موڑ سکتے ہیں۔ یہ آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جب وہ الیکشن میں کامیاب ہو چکے ہیں، وزیر اعظم بن چکے ہیں، تو اس کے بعد کا پھر یہ سفر ہے کہ وہ کس طرح سے وہ گزاریں گے، اور پھر تو مگر جو تاریخ ہے، جو ان کی جو پورا ایک
محیط ہے کئی دہائیوں پر، جس دوران 3 بار وہ اقتدار میں بھی آئے، پھر وزراء اعلیٰ بھی رہے، اس دوران کا جو ان کا تجربہ ہے، جو ہمارا تجربہ ہے، جو ہم سب کی معلومات ہے، اس میں کیا بقائے باہمی ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہیں وہ، اور وہ اس کے لیے اب وہ ایک بدلا ہوا نواز شریف، جو سبق سیکھا ہوا نواز شریف، یا جو ہمارا آپ کا تجربہ ہے، جو ہمارا آپ کا معلومات ہے، یادداشت ہے، وہ کس طرح سے اس پیمانے پہ پورے اتریں گے؟ دیکھیں، راحیل شریف کے زمانے میں بھی ہم نے یہی سنا تھا اور ہمیں پتا تھا کہ وہ ایک بدلے ہوئے نواز شریف ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ باوجود اس کے کہ نواز شریف کہتے تھے میں نے بڑی سپیس تھی، لیکن نہیں چل سکا، اور جنرل باجوہ کو تو وہ خود لے کے آئے تھے اور بڑے شوق سے لے کے آئے تھے، اور جنرل باجوہ بھی بڑے خوش تھے، آپ کو یاد ہوگا جب وہ آرمی چیف بنے تھے، لیکن وہ بھی نہیں چل سکا۔ تو اس لیے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی نیا طریقہ ہی اپنانا ہوگا، کیونکہ ماضی کے تو سارے طریقے فیل ہو چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے تو کم از کم معاشی حوالے سے مکمل سپیس جو تھی وہ وزیر اعظم کے پاس تھی، اور صرف دفاعی حوالے سے کچھ پرابلم ہوتے تھے۔ یہ جو سارے پرابلم ہوئے پچھلے آرمی جرنیلوں کے ساتھ، وہ دفاعی فیصلوں پہ ہوئے۔ اب تو معاشی حوالے سے بھی اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ دخل ہے، تو کیا نواز شریف اس فضا میں کتنا انڈیپینڈنٹ کام کر سکیں گے کہ یہ نہیں کر سکیں گے؟ یہ وہ سوال ہیں جو پریشان کرتے ہیں۔ مگر اس حوالے سے وہ 2 قدم پیچھے ہٹنے کے لیے آپ کے خیال میں تیار نہیں ہوں گے کہ شہباز شریف صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ان کا بڑا اچھا ان کے ساتھ رابطہ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا اچھا کو ایگزسٹ کیا ہے، ان کی واپسی کا سفر انہوں نے آسان بنایا ہے، ان کے لیے تمام راہیں گل و گلزار کر دی ہیں، تو بہتر ہے کہ ایک اچھا سفر اور ایک سہل معاملہ جو شہباز شریف صاحب کا چل رہا ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں، بابائے نون لیگ ہو جائیں، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہو جائیں۔ اس کی کوئی گنجائش ہے؟ میرا خیال ہے کہ اصل فارمولہ تو یہی ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں 1 2 سال 1.5 سال پرائم منسٹر رہنا چاہتے ہیں ونڈیکیٹ ہو کے، تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ میں اگلے یا شہباز شریف کو یا مریم کو، زیادہ شہباز شریف صاحب کا چانس ہے کہ میں ان کو ٹرانسفر کر دوں اور خود جو ہے وہ سیاست سے الگ ہو جاؤں، یا اوپر بطور صدر چلا جاؤں، یا جو ہے صرف پیٹرن بن جاؤں۔ میرا خیال ہے کہ فارمولہ ان کے ذہن میں یہی ہے، لیکن ایک دفعہ وہ چاہتے ہیں کہ میں ونڈیکیشن حاصل کروں، میں وزیر اعظم بنوں، فل فلیج وزیر اعظم بنوں، اور یہ بتاؤں کہ جو میرے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہی چاہیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن پہلے وہ جتنی دیر وہ رہیں گے اس وقت بھی یہ اختیارات کا جو تناؤ ہے یا کشیدگی ہے، یہ تو بہرحال انہیں اس سے گزرنا پڑے گا۔ بے شک، بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش جناب سہیل وڑائچ ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ۔